अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं शाम के वक्त रोज़ाना आप लोगों के सामने किसी न किसी मौजू पर बात करता हूँ। और मेरी बात करने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज़ के बारे में उमूमी आगाही दूँ या किसी ख़ुसूसी नफ्सियाती बीमारी के बारे में बात करूँ। आज मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की का टाइटल था टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं इसमें कुछ मज़ीद चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी बातों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो लोग जो ज़िंदगी में अपने आप को चर्स या भंग का शिकार कर देते हैं और मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। यानी चर्स और भंग का इस्तेमाल हमारे माशरे में एक आम चीज़ है। तो जो लोग चर्स या भंग का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक ख़ास किस्म की एक ज़हनी कैफ़ियत पैदा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ए मोटिवेशनल सिंड्रोम। यानी उनके अंदर किसी काम करने की तहरीक, एक शुरू करने की जो एक सलाहियत होती है, ख्वाहिश होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम के मरीज़ को आम तौर पर जो लोग चर्स का इस्तेमाल करते हैं तो माशरा उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि ये तो है ही चर्सी। क्योंकि चर्स इस्तेमाल करने वाले लोग एक ख़ास रवैये के साथ माशरे में नज़र आते हैं। वो हर वक्त सुस्त और आदमोए किस्म के और ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे उनको दुनिया और जहान का कोई होश नहीं होता। मजाक में लोग कहते हैं कि जी ये आदमी जहाज़ बन चुका है। दरअसल ए मोटिवेशनल सिंड्रोम चर्स के मुस्तकिल इस्तेमाल की वजह से एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत इन लोगों में शुरू हो जाती है कि इनकी इमोशंस ख़त्म हो जाती हैं। इनके अंदर बात शुरू करना, काम शुरू करना, ज़िंदगी में कुछ करने की सलाहियत, ख़ुद एतमादी और ज़िंदगी के कारोबार को करने की ख्वाहिश और करना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये लोग एक किस्म के बिल्कुल ज़ोंबीज़ बन जाते हैं, जैसे बुत होते हैं। इनकी इमोशंस नहीं होती, ये अपनों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते। आपने माशरे में आम तौर पर सुना होगा कि चर्सी आदमी को अगर आप 2 थप्पड़ भी मार दें तो वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो इसलिए कि वो ए मोटिवेशनल सिंड्रोम का शिकार हो चुका होता है। अब ए मोटिवेशनल सिंड्रोम में होता क्या है कि ब्रेन का एक ख़ास एरिया है जिसे हम कहते हैं रिवार्ड सेंटर, यानी इनाम देने वाला इलाका। ब्रेन में एक ख़ास जगह है, एक ख़ास सेंटर अल्लाह पाक ने बनाया है कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, कोई टास्क करते हैं तो आपको उससे खुशी हासिल होती है। तो और उसमें एक केमिकल है जिसे हम डोपामीन कहते हैं, और डोपामीन खुशी का केमिकल है। डोपामीन की इम्बैलेंस से खुशी, मूड और मोटिवेशन और कुछ महसूस करना, ये सारी सलाहियतों में फ़र्क आ जाता है। तो जिन लोगों को ए मोटिवेशनल सिंड्रोम होता है वो डोपामीन की डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं और उनके रिवार्ड सेंटर में डिस्टर्बेंस हो जाती है। रिवार्ड सेंटर उनका काम नहीं करता। अच्छा, ये कैफ़ियत जो है ये दायमी नहीं होती। ये कैफ़ियत वापस हो सकती है, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि मरीज़ या वो शख्स जिसको ये कैफ़ियत है वो चर्स का इस्तेमाल छोड़ दे। अगर वो चर्स का इस्तेमाल छोड़ दे और उसके साथ
ماہر نفسیات کچھ ایسی ادویات دیتے ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی صلاحیتیں واپس آ جاتی ہیں. اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کا علاج کرنا پڑتا ہے، اگر سائیکوسس ہے تو سائیکوسس کا علاج کرنا پڑتا ہے، تو یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے چرس کا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی ڈیپلی، اتنا ہی زیادہ ان کو، اتنا ہی یعنی گہرے لیول کا اے موٹیویشنل سنڈروم ہوتا ہے. یہ نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈر نہیں ہے. یعنی برین میں جو ریوارڈ سینٹر ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتا، وہ صرف کام چھوڑ دیتا ہے. اس کے اندر جو ڈوپامین کیمیکل ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. ان لوگوں کی ایک اور جو بڑی پرابلمیٹک بات ہوتی ہے، جس پہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ ہے پروکریسٹینیشن. یہ زندگی میں انڈر اچیور ہو جاتے ہیں، یہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے، یہ زندگی میں ناکام لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر جذبات بالکل مر جاتے ہیں، یہ زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے، یہ زندگی میں کوئی کام شروع نہیں کر سکتے، اس کو جاری نہیں رکھ سکتے اور اس کو اختتام تک نہیں لے کے جا سکتے، اور اس کی وجہ سے یہ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ذہنی طور پر کامیاب لوگ ہوتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس کے لحاظ سے یہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اے موٹیویشنل سنڈروم کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ ٹاسکس کمپلیٹ نہیں کر پاتے. ان سے نوکریاں رہ جاتی ہیں، ان سے اپنے گھروں کو سنبھالنا رہ جاتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا رہ جاتا ہے. یہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے دور ہٹ جاتے ہیں. الوفنس اسے کہتے ہیں. یہ لوگوں سے دور ہٹ جاتے ہیں. ان لوگوں کو لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہوئے سوشل انگزائٹی ہوتی ہے. یہ لوگ لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پہ لوگ اعتراض کریں گے، لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اور یہ ایک مسلسل ناکامی کی ذہنی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. یہ موٹیویشنل سنڈروم میں پروکریسٹینیشن کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1، خواہشات کا، ایموشنز کا، جذبات کا ختم ہو جانا. ان لوگوں میں چونکہ ڈوپامین ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو یہ کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے. یہ کوئی کام نہیں شروع کر سکتے، نہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، نہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ بس راستے میں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. کوشش تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کام شروع ہی نہ کریں. بہانے کریں گے، آج کا کام کل پہ، کل کا کام پرسوں پہ، پرسوں کا کام 1 مہینے بعد، اور 1 مہینے کا کام 1 سال کے بعد. اور ایکچولی یہ ایک کام بھی نہیں کر پاتے، نہ آج، نہ کل، نہ 1 مہینے بعد، نہ 1 سال بعد. دوسرا، ان کا چونکہ ریوارڈ سینٹر، یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو ہمارا برین ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں. تو چونکہ ان میں ڈوپامین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ڈوپامین کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو ان کو کسی چیز سے تسکین نہیں ہوتی. یہ اپنا جو کچھ کر بھی لیتے ہیں اس سے یہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. ان کو اس طرح لگتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی مطلب، اس کا کوئی مقصد، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اس کام سے، اپنی اچیومنٹ سے خوش نہیں ہوتے. ان کا ذہن مستقل ایک احساس محرومی اور احساس ناکامی کا شکار ہوتا ہے. تیسری ان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ چونکہ انڈر اچیور ہوتے ہیں، یہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے اور خوش نہیں محسوس ہوتے، تو یہ زندگی میں پروکریسٹینیشن کی وجہ سے لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی ایک ناکامی کی تحریر ہوتی ہے، نوشتہ دیوار جو ہے وہ ناکامی ہوتی ہے. تو جب بھی کسی شخص میں، کوئی شخص جو چرس کا یا بھنگ کا استعمال کرتا ہے، تو اس میں ہم سائیکوسس یعنی پاگل پن
ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کے علاوہ ہم ان میں اے موٹیویشنل سنڈروم یعنی کچھ نہ شروع کرنے کی صلاحیت یعنی کچھ شروع کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، احساسات کا ختم ہو جانا، اس چیز کو ہم لازمی دیکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اے موٹیویشنل سنڈروم ہو تو ان پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو چرس چھوڑنی پڑے گی، بھنگ کا استعمال کرنا بند کرنا پڑے گا، ان کی ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، ان کی انڈرلائنگ سائیکوسس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، پاگل پن اگر ان کو ساتھ میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کلینکل سائیکالوجسٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی جو کہ سوچوں کے اوپر کام کرتی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی، فزیکل ایکسرسائزز، ریہیبلیٹیشن ان سوسائٹی، ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کو زندگی میں واپس لانے کے لیے ان پہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ یہ لوگ واپس زندگی میں آ جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ چرس اور بھنگ کا استعمال چھوڑنا پڑے گا۔ تو پروکریسٹینیشن یعنی ٹال مٹول کی ایک وجہ جو میں پچھلی ویڈیو میں بتانا بھول گیا، وہ سب سے بڑی وجہ اے موٹیویشنل سنڈروم ہے، اور اے موٹیویشنل سنڈروم کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ چرس یا بھنگ کا استعمال ہے۔ تو آج کی ان دو ویڈیوز سے میرا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص اے موٹیویشنل سنڈروم یا پروکریسٹینیشن کے ساتھ نظر آتا ہے تو آپ ذہن میں ڈپریشن رکھیں، آپ ذہن میں ADHD رکھیں، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ شخص چرس کا استعمال کر رہا ہے، بھنگ کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ آدمی باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آدمی تسلیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آدمی ملامت کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس آدمی کو باتیں سنانے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو ذلیل کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو غیرت دلانے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانے کی انتہائی ضرورت، شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو سائیکیٹرسٹ ان کی انڈرلائنگ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کلینکل سائیکالوجسٹ اس پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی شخص ہے جو چرس یا بھنگ کا استعمال کرتا ہے اور وہ مست ملنگ بن گیا ہے، تو وہ مست ملنگ نہیں بنا، وہ دراصل اے موٹیویشنل سنڈروم کا شکار ہے۔ اسے لازمی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، اور وقت کے ساتھ علاج کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ان دو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک نئی بات کا پتہ چلا ہوگا، آپ لوگوں کے ذہن میں بہت ساری نئی باتیں آئی ہوں گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی نئی بات سکھا سکوں۔ میرے علم میں جتنا جو کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے کسی کی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ جاتے جاتے میں پھر وہی دو باتیں دہراؤں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی مخصوص ٹاپک پہ بات کروں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اپنے دل، دماغ، روح، جان کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو نشاور ادویات سے دور رکھیں۔ آپ اے موٹیویشنل سنڈروم کا شکار ہو گئے تو آپ کی زندگی ایک بت، ایک سٹیچو، ایک زومبی جیسے گزرے گی۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی انسان ہے کہ جس کو یہ پرابلمز ہیں، اسے لازمی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں اور اس کا علاج کروائیں، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔